अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अज़ी टीवी और मैं हूं आपका प्यारा दोस्त अयाज शेख। वाक़या मेराज। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में कमो बेश 1,24,000 पैगंबर हम इंसानों की रहनुमाई के लिए भेजे और कई पैगंबरों को अल्लाह पाक ने अपने मौजज़ात से नवाजा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रूह ज़मीन पर सबसे आखिरी नबी आए, उनके बाद सिलसिला नबूवत ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, दुनिया में जितने भी पैगंबर गुज़रे हैं उन सब के इमाम यानी इमामुल अंबिया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह ने इन्हें कई गैर मामूली मौजज़ात अता किए और उन सब मौजज़ात में से अल्लाह का सबसे बड़ा मौजज़ा अल इसरा वल मेराज है। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ वाक़या मेराज नहीं बल्कि अल इसरा वल मेराज है। मेराज की रात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़मीनी सफ़र किया, जो कि मक्का शरीफ से बैतुल मुक़द्दस तक रहा, उसे अल इसरा कहा जाता है और बैतुल मक़दस से सिदरतुल मुंतहा तक जो सफ़र रहा वो अल मेराज कहलाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वाक़या मेराज का तज़किरा करेंगे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हसीन सफ़र के मुतालिक सही अहादीस की रोशनी में जानेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस रिक्कत अंगेज़ वाक़ये को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अज़ी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस से आगाही मिलती रहे। वाक़या मेराज अल्लाह पाक की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है जो रात के पहर रोनुमा हुआ। ये बज़ाहिर तो एक रात का सफ़र था, मगर हकीकत में इसमें कितना वक्त लगा ये सिर्फ अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। वाक़या मेराज में अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन व आसमान पर अपनी कुदरतों का शानदार मुशाहिदा कराया। ये वाक़या ऐलान नबूवत के 10वें साल और मदीना हिजरत से 1 साल पहले मक्का में पेश आया। दोस्तों, वाक़या मेराज से मुतालिक डिटेल अहादीस सही मुस्लिम और सही बुखारी में है, जिसमें हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मालिक बिन सासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बैतुल्लाह के पास नींद और बेदारी की दरमियानी कैफियत में था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमियों के दरमियान लेटे हुए तीसरे आदमी का जिक्र फरमाया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 बंदे इंसानी शक्ल में आए जिनका जिक्र सही मुस्लिम और सही बुखारी की और अहादीस में मिलता है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन 2 में से एक जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। दोस्तों, फिर उसी हदीस की तरफ आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते मुझको ले गए। फिर मेरे पास एक सोने का तश्त लाया गया जिसमें जमजम का पानी था जो हिकमत और ईमान से भरपूर था। मेरे सीने को पेट के आखिरी हिस्से तक चाक किया गया। फिर मेरा दिल निकाला गया और इसे जमजम के पानी से धोया गया और इसे हिकमत और ईमान से भर दिया। फिर इसे दोबारा इसकी जगह पर रख दिया गया। दोस्तों, आगे की अहादीस में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मेरे पास एक बुराक लाया गया और वो एक ऐसा जानवर था जो सफ़ेद रंग का था, खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा। उसकी रफ्तार का ये हाल था कि उसका पहला कदम वहाँ पड़ता जहाँ उसकी नज़र की आखिरी हद थी। मैं उस बुराक पर सवार हुआ और बैतुल मक़दस तक आया और वहाँ उस जानवर को उस हल्का से बांध दिया जिससे और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने भी अपने जानवरों को बांधा हुआ था। मक्का शरीफ से बैतुल मक़दस तक जो सफ़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, यानी कि अल इसरा, इस सफ़र के दौरान जो निशानियां अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई, उनका ज़िक्र बाज़ रिवायतों में मिलता है, जिनमें सही रिवायत और ज़ईफ़ रिवायत दोनों शामिल हैं। हम यहाँ सही रिवायत पर नज़र डालेंगे। दोस्तों, रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ चला तो एक जगह पहुंचकर उन्होंने अर्ज़ की कि यहाँ उतरकर नमाज अदा कीजिए। जब मैं नमाज़ पढ़ चुका तो जिब्राइल ने अर्ज़ की, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं ये कौन सी जगह है? फिर साथ ही जिब्राइल ने कहा, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तैयबा है जो आपकी हिजरतगाह बनेगी। यहाँ तैयबा से मुराद मदीना शरीफ था। फिर आगे चलकर एक और जगह जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे नमाज़ पढ़ाई और अर्ज़ किया, ये तूर सीना है जहाँ पर अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। फिर आगे चलकर एक और जगह नमाज़ पढ़ाई और अर्ज़ किया, ये बैतुल नहम है जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह है।
پھر میں بیت المقدس پہنچا، وہاں تمام انبیاء علیہ السلام جمع تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ان کا امام بنایا تو میں نے نماز میں ان کی امامت فرمائی۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بیت المقدس میں اپنے آپ کو پایا، انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ گندمی رنگ کے ایک مضبوط آدمی تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بیت المقدس میں نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ وہ عربہ بن مسعود کے ہم شکل تھے، اور مزید روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام گندمی شکل کے، لمبے بالوں والے، گھنگریالے بالوں والے، اور ان کے بال کندھے تک تھے اور ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ شخص عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور پھر میں نے کعبے کے پاس ایک اور شخص کو دیکھا، گھنگریالے بال، دائیں آنکھ سے کانا اور ایک آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی تھی، اور مجھے بتایا گیا یہ دجال ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں آگے الفاظ ملتے ہیں کہ میں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ بھی بیت المقدس میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کے سب سے زیادہ ہم شکل تمہارے صاحب ہیں، یعنی کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر نماز کا وقت آیا تو میں نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پیچھے دوزخ کا دروغہ مالک کھڑا ہے، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسے سلام کیجیے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جیسے ہی میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے میرے سلام کرنے سے پہلے ہی مجھے السلام علیکم کہہ دیا، تو میں نے پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔ دوستوں، اب ہم آسمانی سفر المعراج کے بارے میں جانیں گے، تو آئیے چلتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس ڈیٹیل حدیث کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس سے پھر میں براق پر سوار ہوا جس کا قدم حد نگاہ تک پڑتا تھا۔ پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر چلے یہاں تک کہ ہم آسمان زمین پر پہنچ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو فرشتے نے کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر فرشتے نے کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس فرشتے نے کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ پھر اس فرشتے نے دروازہ کھول دیا اور کہا خوش آمدید اور تشریف لانے والے کتنے ہی اچھے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور پھر انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا کہ صالح بیٹے اور صالح نبی خوش آمدید۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اور اوپر گئے تو وہ دوسرے آسمان پر پہنچ گئے۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کون ہیں؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو فرشتے نے کہا خوش آمدید اور آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ دونوں خالہ زاد تھے۔ فرمایا گیا یہ یحییٰ علیہ السلام اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان دونوں کو سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، ان دونوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے کہا صالح بھائی اور صالح نبی خوش آمدید ہو۔ پھر مجھے تیسرے آسمان پر لے جایا گیا اور پھر فرشتوں نے وہی سوالات کیے، اور وہاں میری یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ان سے سلام دعا کے بعد ہم چوتھے آسمان پر پہنچے تو پھر وہی سوالات ہوئے، اور وہاں میری ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ان سے سلام دعا کے بعد ہم پانچویں آسمان پر پہنچے تو پھر وہی سوالات ہوئے، اور وہاں میری ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ان سے سلام دعا کے بعد ہم چھٹے آسمان پر پہنچے تو پھر وہی سوالات ہوئے، اور وہاں میری موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ان سے سلام دعا کے بعد جب میں وہاں سے آگے ساتویں آسمان کی طرف بڑھنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں میرے بعد نبوت دی گئی اور ان کی امت کے جنتی افراد میری امت کے جنتی افراد سے بہت زیادہ ہو گئے۔ پھر ہم ساتویں آسمان پر پہنچے اور پھر وہیں سوالات ہوئے، اور وہاں میری ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا کہ صالح بیٹے اور صالح نبی خوش آمدید۔
اس کے بعد مجھے بیت المعمور دکھایا گیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار نماز پڑھ کر اس سے نکل جاتا ہے وہ پھر کبھی داخل نہیں ہوتا، مطلب اسے پھر قیامت تک موقع نہیں ملتا۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، جس کے پھل ہجر کے مٹکوں کی مانند تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ اس کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی تھیں، 2 نہریں باطنی تھیں اور 2 ظاہری۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جو باطنی نہریں ہیں وہ تو جنت میں ہیں، اور 2 ظاہری نہریں دنیا میں نیل اور فرات ہیں۔ اس کے بعد میرے پاس شراب، دودھ اور شہد کا برتن لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ والا برتن اٹھا لیا۔ دوسری روایت میں ملتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس موقع پر عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ کوئی اور سا پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھ پر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ جب میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حکم ملا؟ میں نے عرض کیا کہ 50 نمازیں مجھ پر فرض کی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانوں کو میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، بنی اسرائیل کا مجھے سخت تجربہ ہے۔ آپ کی امت بھی اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری دیں اور کچھ تخفیف کی درخواست کریں۔ میں واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نمازیں 40 وقت کی کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مزید تخفیف کا اصرار کیا، اس مرتبہ 30 وقت کی کر دی گئیں۔ پھر انہوں نے وہی فرمایا اور اس مرتبہ اللہ پاک نے 10 وقت کی کر دی۔ میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اب بھی انہوں نے کم کرنے کے لیے اپنا اصرار جاری رکھا، اور اس مرتبہ اللہ پاک نے 5 وقت کی نمازیں مقرر کر دیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی کر دی ہیں۔ اس مرتبہ پھر انہوں نے کم کرنے کا اصرار کیا تو میں نے کہا کہ میں اپنے رب سے اتنی بار تخفیف لے چکا ہوں کہ اب مجھے سوال کرتے ہوئے حیا آتی ہے، اب میں اللہ کے سپرد کر چکا۔ پھر آواز آئی، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا، اپنے بندوں پر تخفیف فرما دی، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہوں۔ اس حدیث میں سدرۃ المنتہا نامی ایک درخت کا ذکر آیا ہے۔ دوستو، احادیث میں آتا ہے کہ یہ درخت 7ویں آسمان پر ہے اور یہ فرشتوں کی آخری حدود بھی ہے۔ منتہا کا مطلب ہی انتہا کے ہیں۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جس پہ جنت قائم ہے، اور اسی جگہ پر اللہ کی وحی فرشتوں تک پہنچتی ہے۔ دوستو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مزید روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت میں لے جایا گیا، وہاں موتیوں کے گنبد اور اس کی مٹی کی خوشبو کستوری سی تھی۔ میں جنت میں چل رہا تھا، میں نے ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے گنبد ہیں، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اس کی مٹی کی خوشبو مشک کی مانند تھی۔ مشکوٰۃ المصابیح میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج دوزخ میں کچھ لوگوں کے ہونٹ دیکھے جو آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے خطبہ ہیں، یعنی کہ تقریریں کرنے والے، اور ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہ کرتے تھے، کتاب اللہ پڑھتے تھے مگر کتاب اللہ پر عمل نہ کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج میں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ دنیا میں لوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت کے در پہ رہتے تھے، یعنی خواہ مخواہ تہمت لگانے والے اور غیبت کرنے والے۔ استغفر اللہ۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج اللہ نے جنت اور دوزخ اور آخرت کی ہر وہ چیز مجھے دکھا دی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔
دوستو یہاں پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں کامل ایمان رکھے اور ایمان کی حالت میں موت دے اور جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ میں ملوں گا اب آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔